बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। हफ्ता 9 नवंबर का आगाज़ हो गया और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अदालती और सियासी महाज पर सबसे ख़तरनाक डेवलपमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सबसे ख़तरनाक दरख्वास्त जो है वो अब पहुँच चुकी है। और ये जो निज़ाम है ये निज़ाम हिचकोले खा रहा था। हुकूमत जो है वो बदतरीन अदम इस्तेहकाम का शिकार थी। किसी को नहीं मालूम था हुकूमत में कि हम कब तक चलेंगे। और फिर इस हुकूमत की गिरती हुई दीवार को जो सबसे बड़ा सहारा मिला, या वो पिलर या वो फाउंडेशन स्टोन जिसके ऊपर अब ये दीवार खड़ी है, वो बिलाशुबा 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद होने वाली कानून साजी है। ये कानून साजी चैलेंज तो पहले भी हुई थी, इसको मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस की तरफ से चैलेंज किया गया। जमात इस्लामी इसके खिलाफ दरख्वास्त लेकर पहुंची, पीटीआई पर तोल रही थी। लेकिन जो अब ये चैलेंज हुई है वो जिनके वोटों से ये आईनी तरमीम पास हुई, यानी कि जो पार्टी अब एग्रीव्ड पार्टी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, वो अख्तर मेंगल साहब है। अख्तर मेंगल साहब और दीगर ने जो ये पटिशन दायर की है, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है। इसको सुनेगा कौन? फुल कोर्ट बनेगा। फुल कोर्ट होगा तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट होगा, या फिर जो बाद में की गई कानून साजी है जिसमें तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है जजों की, उसका फुल कोर्ट बनेगा, या फिर इसको आईनी बेंच सुनेगा जो कि बाय प्रोडक्ट है इसी 26वीं आईनी तरमीम की। प्ली क्या ली गई है, प्रे क्या की गई है, इस्तदा क्या है, मुद्दा क्या सामने रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के, और क्या क्या चीज़ चैलेंज की है, ये तमाम चीज़ें साकिब बशीर साहब, मेरा ख्याल है कि ये शायद सबसे ख़तरनाक एप्लीकेशन जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन उन्होंने दी है जिनके वोटों से ये आईनी तरमीम पास हुई है। बिल्कुल। अख्तर मेंगल जिनके 2 सेनेटर्स थे, जिनकी वजह से कासिम रोंजो साहब और नसीमा एहसान साहब, हुकूमत ने 2 नंबर जो है पूरे किए थे। और उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी और बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। तो अख्तर मेंगल एक तो पटिशनर हैं इसमें, दूसरे पटिशनर हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो साबिक सेनेटर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, और इसके अलावा फहमीदा मिर्ज़ा हैं कराची से, जीडीए। और इसके अलावा मोहसिन दावड़ हैं जो पीटीएम में रहे हैं और आजकल जो है वो अफरा-सियाब खट्टक उनकी एक नई पार्टी है उसमें। तो ये 4 मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया। बैरिस्टर जो सलाहुद्दीन है, कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, उनकी वो इसमें वकील है। और दिलचस्प मामला ये है कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था और उसको चैलेंज किया था पीटीआई ने, तो दूसरी तरफ जो हुकूमत के वकील थे वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे। और उस वक़्त ये एक राय थी, मेरा ख्याल में उस जो राय थी उसको गलत समझा गया, उसको अदलिया की कमज़ोरी समझा गया। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जजेस भी ये समझ रहे थे, सिविल सोसाइटी भी, सहाफ़ी भी और वकील भी, जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, बाकी हामिद खान है, दूसरे तीसरे वकील भी ये समझ रहे थे कि ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके इख्तियारात लामहदूद नहीं होने चाहिए, वो किसी एक मैकेनिज्म के तहत आना चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई कमेटी बना दी जाए, कोई मसला नहीं है। उस वक्त ये एक राय थी, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है वो हुकूमत के वकील बने। लेकिन जब से हुकूमत ने ये आईनी तरमीम वाला मामला, पहला जो मुसवदा आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो इस पे सख्त क्रिटिसाइज उन्होंने किया है। और जो माजी में काजी ईसा के साथ थे वो उसके खिलाफ अभी जो खड़े हुए हैं, तो उनका बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था। तो अब जो उन्होंने पटिशन फाइल की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 3 पहलू हैं, एक नहीं है। मतलब बाकी पटिशन तो आई हैं कि 26वीं आईनी तरमीम, इन्होंने पूरा जुडिशल पैकेज चैलेंज किया है कि एक मतलब पूरा पैकेज है ना, हुकूमत उस रुक नहीं रही अभी। तो मतलब ये अभी हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले हफ्ते हुकूमत कोई और उनके जहन में आए कि नहीं, फलां जज को इस तरफ करना है तो फलां अमेंडमेंट ले आते हैं, तो फलां जज को इस तरफ करना है तो फलां अमेंडमेंट ले आते हैं। वो मामला रुक नहीं रहा। अभी तक का पूरा जुडिशल पैकेज इस दरखास्त में या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वोटिंग करा के किसी जज के वो परफॉर्मेंस को बुरा करार दे के उसको फारिग कर दें, कहने का जाए जी घर आपने क्या करना है। और हो सकता है वो बड़ा इंडिपेंडेंट जज हो, आज़ाद जज हो, और उसको तस्दीक करना जो है मकसद हो। तो इसमें जो पिटीशन है, इसमें एक तो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से पास की गई वो आइन से मुतसादिम है, इसे कालअदम करार दिया जाए।
آئین جو آئین کی جو کوئی اس کی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے تحت اٹھائے گئے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ مطلب جس دن بھی اس کو دیکھنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو وہ 21 اکتوبر جو 26ویں آئینی ترمیم 21 اکتوبر کو منظور ہوئی تھی، تو وہاں سے اس کے بعد ہونے والے اقدامات کی بات کر رہے ہیں یہ جو ہوئے ہیں۔ اور آئینی ترمیم کے پاس ججوں کی تعداد بڑھانا ہے، اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس میں جوڈیشل کمیشن بنا ہے، پھر چیف جسٹس آف پاکستان بھی اسی کے تحت آئے ہیں، اس کے بعد بنے، ہر وہ چیز جو اس کے بعد آئی ہے۔ تو آئینی ترمیم کے پاس کروانے کے لیے جس طرح ووٹ مینیج کیے گئے، اس کی تحقیقات کرانے کا حکم دیا جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی تحقیقات بھی کروائے سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئینی جو ترمیم کی شق 7، 14 اور اس کے بعد 17 ہے، 21 ہے، اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کی مذکورہ شقوں کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا جائے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ پورا ایک جو آئینی ترمیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم، اس میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ جو ہے وہ پورا جو عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ عدلیہ کی آزادی حکومت جو ہے وہ لے رہی ہے، حکومت کنٹرول لے رہی ہے، اور ساری چیزیں جو ہم ویڈیوز میں بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس پر جو عدلیہ کی آزادی کو ہٹ کر رہی ہیں، ان ترامیم کو جو ہے چھیڑا گیا ہے کہ ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5 نومبر کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کارروائی کو بھی، جو ہم نے بات کی کہ 21 اکتوبر کے بعد جو سٹیپس لیے گئے، جو 5 نومبر کو اب کیا ہوا ہے، جوڈیشل کمیشن بیٹھا، سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بیٹھا ہے، اب وہ آئینی بینچ اسی کے سامنے یہ معاملہ جانا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے، یہ میں سوال میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی، اور وہ بڑے سالڈ گراؤنڈز ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ آئینی بینچ کے سامنے شاید نہیں جانا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو مزید کوئی بھی اقدام اٹھانے سے روکا جائے، مطلب جوڈیشل کمیشن مزید کام نہ کرے، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں حالیہ ترمیم کو بھی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ یہ حالیہ ترمیم یہ تھی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور ہیں، اور تیسرے جج جسٹس منیب تھے، ان کو تبدیل کر کے آئینی ججز میں سے جو سینئر جج ہیں ان کو شامل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالیہ جو ترمیم کی گئی ہے تو اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے بنائے گئے قانون کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم، پریکٹس اینڈ پروسیجر حالیہ ترمیم، اور سپریم کورٹ میں ججز بڑھانے کی جو ترمیم ہے، ان تینوں کے خلاف یہ درخواست آئی ہے، اور فوری طور پر اس پہ سٹے بھی مانگا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ مقرر ہو سپریم کورٹ سنے، اس میں بینچ کی دیکھنا ہوگا کہ بینچ فل کورٹ بیٹھتا ہے یا کیا ہوگا، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے پہلے ون بائی ون ان کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بڑے ہی سالڈ اور ڈینجرس قسم کے گراؤنڈز ہیں۔ سب سے پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ اختر مینگل صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں، نسیمہ احسان صاحبہ کو ہم نے بھرائے ہوئے لہجے میں، کپ کپاتی ہوئی آواز میں، ڈبڈباتے ہوئے جو ایک وہ تھا ان کا لہجہ تھا، جو ان کا کنڈکٹ تھا، پھر وہ تقریباً روحانسی ہو گئی فلور آف دا سینٹ پہ، اور انہوں نے جو بات کی تو اس سے یہ تو لگ رہا تھا کہ وہ بڑی انڈر پریشر ہے، کوئی ان کا بیک اینڈ پہ معاملہ چل رہا ہے، اور پھر وہ کچھ لوگوں نے اغوا کی اور اس کے الزامات بھی لگائے اپوزیشن کی طرف سے۔ پھر قاسم رونجو صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ووٹ دینے کے بعد، وہ جس طریقے سے آئے یا لائے گئے وہ سب نے دیکھا، ویل چیئر پہ ووٹ دے دیا، اور پھر اس کے 1-2 دن کے بعد اختر مینگل کے ساتھ وہ پارلیمنٹ کے باہر جو میڈیا کا باکس ہے اس میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ بڑے طاقتور لوگ تھے جو مجھے لے گئے تھے، 6 دن 7 دن اس طرح میں رہا، میرا جو ڈائلسس کا عمل ہے وہ ایسے ہو رہا تھا، تو انہوں نے تو بھرپور قسم کا ایک الزام لگا دیا۔ اس کے بعد ان کی ایک اور ویڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اختر مینگل نے زبردستی پریس کانفرنس کروا لی۔ اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ جو لوگ حکومت کے اتحاد سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اگر یہ جب بھی ٹیک اپ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بلا کر سپریم کورٹ میں ان کا بیان لیا جائے گا، اور وہی حتمی تصور ہوگا۔ بالکل، ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپورٹیو ڈاکومنٹ تو ہو سکتی ہے یہ کہ یہ کو ایفیڈیوٹ دے دیں کہ سپریم کورٹ میں دونوں سینیٹرز ایفیڈیوٹ دے دیں کہ ہم سے زبردستی ووٹ لیا گیا ہے، تو پھر اس کی بہت زیادہ وقت ان کو مطلب سپریم کورٹ میں
فزیکلی یہ جائیں ایفیڈیوٹ دے دیں, وہی سپریم کورٹ مطلب ایک سپورٹیو ڈاکومنٹ ہوگا, کیونکہ اس میں ملٹیپل چیزیں آگے جا کر ڈسکس ہونی ہے. تو ان کا بیان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ یہ تو ڈائریکٹلی وہ پارٹی آئی ہے نا جس پارٹی کی ووٹ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری جو ہے وہ آئینی ترمیم ہوئی ہے. اچھا, اب دوسرا مجھے اس کا یہ بتائیں کہ جو تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اس میں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز ایم این ایز بھاگے ہوئے تھے, کوئی خیبر پختونخوا چھپا ہوا تھا, کوئی کہیں پر تھا, کوئی کہیں پر تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اٹھا کر ہم سے زبردستی ووٹ لیا جانے کا امکان ہے. تو یہ جو تحقیقات ہوں گی اس کے لیے یہ کتنا میٹر کرے گا؟ بالکل میٹر کرتا ہے. یہ اگر پی ٹی آئی کے سارے ایم این ایز سینیٹر جو ہے ایفیڈیوٹ دے دیں, بیان حلفی سپریم کورٹ میں دے دیں, اگرچہ ان کا ووٹ نہیں کیا, ایویڈنس دے دیں, اگرچہ ووٹ ان کا نہ کاؤنٹ ہوا نہ گئے نہ انہوں نے وہ کیا, لیکن یہ ہے کہ یہ اگر دے دیں کہ یہ حالات تھے, اس طرح جو پریشرائز کیا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے یا حکومتی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے, تو پھر وہ بھی ایک سپورٹیو ایک ڈاکومنٹ آ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس. میں کہہ رہا ہوں نا ملٹیپل چیزیں فیکٹر ہوں گے اس میں, جو اس آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھے جائیں گے کہ کس ماحول میں یہ کی گئی. پہلا جو ڈرافٹ آیا تھا وہ کس ماحول میں آیا تھا, کیا پہلا ڈرافٹ جو آیا تھا اس سے پہلے کوئی مشاورتی عمل ہوا تھا, یا جو دوسرا ڈرافٹ آیا ہے جو حتمی ڈرافٹ آیا ہے اس سے پہلے کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے, متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے 21 اکتوبر کی, وہ تقریباً 2 بجے تھے میرا خیال ہے ان کا جو خطاب تھا, 2 یا 3 بجے تھے, 20 اور 21 اکتوبر کی درمیانی رات, تو 21 اکتوبر ہو چکی تھی. تو انہوں نے دونوں جو مسودے تھے, مسودے مین کے اس سے ایک روز قبل جو اسپیشل کمیٹی تھی اس نے ایک مسودے کی منظوری دی تھی, اور ایک وہ مسودہ تھا جو اس وقت پارلیمنٹ میں ٹیبل ہوا تھا. تو وہ دونوں لے کر وہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو ووٹ تو نہیں دے رہے, لیکن آپ نے کیا کیا ہے. یہ مسودہ وہ ہے کہ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی اسپیشل کمیٹی کی اس میٹنگ میں موجود تھیں, اور اس پولیٹیکل پارٹی جو موجود تھی انہوں نے اس مسودے کو پاس کیا ہے. تو آپ نے یہ پوائنٹس جو ہے اس مسودے میں موجود ہی نہیں تھے جو ابھی لے کر آ گئے ہیں. اس میں جو یہ جو ہائی کورٹس میں آئینی بینچز والا جو معاملہ ہے یہ تھا ہی نہیں, اور اس میں 3-4 اور بھی چیزیں ہیں جو اس مسودے میں نہیں تھیں جو بعد میں جو ہے وہ اس میں ڈال دی گئی. تو یہ جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس پلس 4 سپریم کورٹ کے ججز تھے وہ انہوں نے 3 کر دیے. مطلب دیکھیں اس کا بڑا اثر ہے کہ اگر فرض کریں سپریم کورٹ کے 4 ججز ہی ہوتے اور ایک چیف جسٹس ہوتا, 5 اور 2 جو ہے وہ ہوتے اپوزیشن کے بندے, تو 7 ہو جاتے, حکومت 6 میں چلی جاتی, بے شک ان کے ساتھ وہ بھی مل جاتے, تو کیا ہوتا؟ تو پھر سچویشن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہونی تھی نا. تو اور یہ جو آئینی بینچ بنا ہے یہ آئینی بینچ نہ بن سکتا. تو وہ اس دن انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ نے حتمی جو مسودہ تھا اس میں بھی تبدیلی کر دی اور بغیر مشاورت کے کر دی. تو یہ جو چیزیں ہیں, اگرچہ جو پارلیمنٹ کے فلور پہ جو بھی سپیچ کی جاتی ہے وہ اس کو استثناء ہے, اس میں انٹروین نہیں کر سکتی, لیکن بیرسٹر گوہر یہ ایفیڈیوٹ دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ معاملہ ہوا تھا, تو یہ بھی ایک سپورٹیو ڈاکومنٹ ہوگا. مطلب مختلف فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے جائیں گے. اب یہ اس سوال کے اوپر آ جائیں کہ اس کو ٹیک اپ ہونا کس طریقے سے ہے. سپریم کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, جماعت اسلامی, اختر مینگل صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر, اس کے بعد افراسیاب کھٹک کے وہ, پھر پاکستان تحریک انصاف, یہ سارے کی ساری اپلیکیشنز آ گئیں. اب سپریم کورٹ میں مقدمہ لگانے کے لیے پہلے چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر ہوتا تھا, پھر 3 رکنی کمیٹی بن گئی, اور اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور نئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد آئین میں آرٹیکل 191A کو انسرٹ کرنے کے بعد اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اب جو اس قسم کے مقدمات ہیں وہ لگنے ہیں آئینی بینچ میں, اور ان کے فکس کرنے کا اختیار بھی آئینی بینچز کے ٹاپ 3 ججز کی کمیٹی نے کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو چیلنج ہی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے جس کے تحت وہ آئینی بینچ بنا ہے, جس کے تحت وہ 3 رکنی کمیٹی بنی ہے, جس کے بعد ہونے والی لیجسلیشن کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی حیت تبدیل کر کے جسٹس منیب اختر کو نکال کر جسٹس امین الدین خان کو لایا گیا ہے. تو جب یہ تمام اقدامات چیلنج ہو رہے ہیں تو کیا وہ جو بائی پروڈکٹ ہے آئینی بینچ اسی کا بینیفیشری ہے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے,
مفادات کا ٹکراؤ ہے، انہوں نے ہی اس 26ویں آئینی ترمیم کا چیلنج کیے جانے کے معاملے کو سننا ہے، یا پھر اس پہ فل کورٹ بیٹھے گا؟ اور اگر فل کورٹ بیٹھے گا تو فل کورٹ وہ بیٹھے گا جو اس وقت گیون سٹرینتھ ہے 16 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے، یا پھر حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون سازی کر کے تعداد 34 کر دیا تو پہلے وہ 34 ججز پورے کیے جائیں گے اور پھر فل کورٹ ہوگا؟ نہیں، 34 ججز تو کبھی بھی سپریم کورٹ میں پورے نہیں ہوں گے. یہ مطلب 2-3 جج آ جائیں گے، 4 جج آ جائیں گے. وہ بھی میری اسسمنٹ کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے چیلنج ہو چکی ہیں، اس پہ بینچ بننا ہے، تو بینچ بننے سے پہلے وہ مجھے آتے نظر نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 جج ہی ہوں گے. اب جو رستہ ہے، بہت سارے لوگوں سے سپریم کورٹ میں بھی بات ہوئی ہماری اور اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ اب رستہ کیا ہے. اب رستہ یہ ہے کہ جو 7 جج ہیں، ان میں اب جسٹس امین اور جسٹس نعیم اختر افغان، انہوں نے الگ مخصوص نشستوں کے کیس میں نوٹ دیا ہوا ہے، اپنے ججز پر سوال اٹھایا ہوا ہے. اب اسی بینچ میں جسٹس عائشہ ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، حسن نظر رضوی ہیں، انہوں نے ان ججز کو جواب دیا ہوا ہے، ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا ہے، فیصلہ دیا ہوا ہے، فیصلہ دیا ہوا ہے، پیراگراف 120 پیراگراف. تو وہ اب یہ 5 ججز اس میں ہے، 2 اور ججز ہیں. اب ان تمام ججز کی جو انڈیپینڈنس ہے، ان تمام ججز کی جو انٹیگریٹی ہے، اس پر بھی بڑے اہم قسم کے سوالات ہیں. سوالات مین کے اٹھیں گے کہ آپ نے اپنی انڈیپینڈنس شو کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سامنے کوئی درخواست گزار آئے آپ کے کہے نہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم ہی فیصلہ کریں گے. مطلب آپ کا ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو، آپ بینیفیشری بھی ہوں اور سارا کچھ ہو، آپ کہیں نہیں ہم بھی مانیں. یہ نہیں ہو سکتا. اب رستہ جو بظاہر جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ 3 ججز کی جو کمیٹی ہے اس کے پاس یہ درخواستیں جائیں گی. اب وہ 3 ججز کی کمیٹی یا تو کمیٹی ہی جوڈیشل کمیشن کو یہ ریکمینڈ کر کے بھیج دے کہ کیونکہ یہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، پارلیمان نے قانون سازی کی ہے اور ہمارا بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور ہم بھی ہے اس معاملے میں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ 16 ججز پر مشتمل جو سپریم کورٹ ہے اس کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ڈکلیئر کر دے 16 ججز پورا کورٹ. تو وہ 3 کمیٹی ڈائریکٹ کر دے. دوسرا کہ یہ کمیٹی انہی 7 ججز کے سامنے یہ کیس لگا دے. جیسے ہی کیس لگے گا تو درخواست گزار ان کے سامنے جائیں گے تو وہ یہی بات رکھیں گے کہ آپ کا تو ڈائریکٹلی کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، آپ تو اس طرح سن بھی نہیں سکتے. اب اس کا حل وہ یہ رکھیں گے کہ آپ جوڈیشل سائڈ پہ ایک آرڈر پاس کریں کہ ریکمینڈ کریں کہ اس کے لیے فل کورٹ بٹھائی جائے. پھر یہ ہوگا کہ وہ آرڈر جائے گا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی اس میٹنگ میں اور وہ ان کو پھر کرنا پڑے گا. پھر وہ 16 ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کریں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ اس کے سامنے جائے گا. یہ سب سے بڑا محاذ ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. اگر آئینی ججز، آئینی بینچز یہ سمجھتے ہیں کہ ان درخواستوں کو اگنور کر کے وہ آگے بڑھ جائیں گے، نہیں، ان کو آپ بے شک ڈسمس کر دیں. آپ ان کو آپ کو ایک دفعہ سننا ضرور پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا، اور سننا بھی آپ کو ابھی سننا پڑے گا، بہت دور بھی نہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس نظام کو سہارا دینے کے لیے ایک کھچڑی بنائی گئی ہے، اور انتہائی بد ذائقہ کھچڑی جو ہے وہ اس وقت بن چکی ہے، جس کو نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ نگلا جا سکتا ہے، نہ ہضم کیا جا سکتا ہے. اور اس تمام منظر نامے میں میرا خیال ہے کہ یہ سب سے خطرناک اور سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچا ہے. اور اس وقت عدلیہ نے، لیگل فرٹرنٹی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا پرنسپل ہے، جو اختیارات کی تقسیم کا ایک یونیورسل پرنسپل بھی ہے، صرف اس میں پاکستان کی بات نہیں ہے، وہ کیسے اپلائی ہوگا. پاکستان میں نظام عدل جو ہے وہ حکومت کی مٹھی میں ہوگا، طاقتور لوگوں کی مٹھی میں ہوگا، یا پھر جو عدلیہ ہے، جو ججز ہیں، وہ اس بات سے مبرہ ہو کر، ماورا ہو کر قانون اور آئین اور اخلاقیات اور پرنسپلز، جورسپروڈنس، اسلامک جورسپروڈنس، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے دیں گے. اس کے لیے شاید بہت ہی ڈیسائسو فیز کا آغاز ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.